is the unit 4 of travel agency and tour operations, and the topic is documentation, right? So, Yes, sir. when we talk about any travel agency, as we have discussed earlier, functions of a travel agency, isn't it? And in the functions of a travel agency, we have Yes, come sir. through various functions that a travel agency performs. And out of those functions, I told you that there is one function that is documentation. That is documentation. Document. Documentation is actually that function of a travel agency where it helps its clients, its prospective business clients, to uh, get the documents that are required for travel, to provide them assistance in obtaining such documents. And among those documents which are required for travel, there is one document that is of very utmost importance, and that is passport. What is that called? Pass. Yes, sir. Passport. Passport. And a passport, you must know what actually a passport is. It is a travel document that is issued by a country's government to its citizens, that verifies the identity and nationality of the holder for the purpose of international travel. And this passport is like a booklet which includes the bearer's name, place of birth, date of birth, date of issue, date of expiry, passport number, photo, and signature. So these are basically the things which are included in the passport. And it is this information which establishes the identity of the person, Person. Yes, sir. where the government endorses that this person, the name of whom is mentioned, belongs to our country, along with his photograph, and there is a signature that is there, so that government of that country has no objection in his international travel. Yes, sir. And only when the country where he wants to visit, they see this document, then they provide him the permission to come to their country in the form of a visa that we will discuss later. تو یہ جو ہوتا ہے یہ پاسپورٹ ہوتا ہے. اور اس پاسپورٹ کی جو ہسٹری ہے مطلب یہ بھی بہت پرانی ہے, بیکاز یہ بہت وقت سے اس کا ایک کانسیپٹ ہے. انفیکٹ اس کا کانسیپٹ بیفور کرائسٹ مطلب آج سے 2000 سال پرانا ہے, لیکن اس وقت کوئی ایسی ٹرم نہیں تھی. اٹ واز ناٹ کالڈ پاسپورٹ دیٹ ٹائم. سو اٹ واز ڈیورنگ دوز ٹائمز اٹ واز جسٹ ایز اے سارٹ آف اے سیف کنڈکٹ لیٹر اور سیف پیسیج لیٹر. تو ایسے اس کو اس وقت یوز کیا جاتا تھا. دیٹ مینس جس کے پاس یہ لیٹر ہوتی تھی تو اس کو وہاں کا رولر جو تھا وہ سیف پیسیج دیتا تھا, تو اس کو اس وقت ایسا فارم میں یوز ہوتا تھا. بٹ اٹ واز ایکچولی ان دا ایئر 1914 when the British nationality produced the first modern British passport. سو 1914 میں ایکچولی اس کا جو پاسپورٹ ٹرم ہے اور اس کو ایز سچ یوز کیا گیا, کیونکہ اس وقت برٹش نیشنلٹی نے ایک پروڈیوس کیا ماڈرن برٹش پاسپورٹ.
تو جو پھر 1920 سے باضابطہ لیگ آف نیشنز نے اڈاپٹ کیا ایز اے اسٹینڈرڈ پاسپورٹ فارمیٹ. Yes. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جی جو سر. یہ پاسپورٹ آج بالکل کامن ہے, اس طریقے سے اس کا وجود آ گیا اس پاسپورٹ کا. رائٹ. Yes, sir. تو اب جب ہم پاسپورٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کو ایز اے ٹورزم پروفیشنل آپ کو یہ پوری انفارمیشن ہونی چاہیے کہ جو یہ پاسپورٹ ہے اس کے بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کون کون سا ٹائپ ہے پاسپورٹ کا, اور کس پاسپورٹ کے ٹائپ پہ کون سے پریویلیجز ہیں, کون سی فیسلٹیز ہیں جو پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو اس میں ایک پاسپورٹ ہیں جسے کہتے ہیں آفیشیل پاسپورٹ. کیا کہتے ہیں؟ Official passport. تو یہ اٹ از ایکچولی دیٹ پاسپورٹ وچ گورمنٹ ایشوز ٹو اٹس امپلائیز, not to every employee, but Yes, to sir. those employees who are going to any country for some official work. Yes, sir. Okay, so it is being given to Yes, sir. such employees who are going to visit any country for some official work, and that time they are being issued an official passport. Okay. Yes, sir. But there is another passport that is called a diplomatic passport. So the diplomatic passport is also being given for official work, but there is some difference that I will tell you. Because every country has got its own diplomatic missions abroad, where the people who are working, suppose they have qualified the exams like UPSC, Union Public Service Commission. اس میں ایک سروس ہوتی ہے, جس طریقے سے IAS ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک اور سروس ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں IFS, انڈین فارین سروس. تو انڈین فارین سروس جو کوالیفائی کرتا ہے پھر اس کو پوسٹنگ اس کی ہوتی ہے باہر ڈپلومیٹک مشنز میں. سپوز جو انڈیا کا ڈپلومیٹک مشن ہے امریکہ میں, US, انگلینڈ میں, جرمنی میں, اور کسی کنٹری میں, پاکستان میں, تو پھر وہ ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کو جو پاسپورٹ ایشو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ, کیونکہ ان کی سروسز پھر وہاں پہ بہت دیر تک وہ رہتے ہیں وہاں پہ ایز ایمبیسڈرس, اور باقی جو ڈپلومیٹک مشن میں جو باقی ٹیم ہوتا ہے. تو لیکن اس پاسپورٹ میں ایک اسپیسیفک بینیفٹ ہے, کیونکہ اس پاسپورٹ کے ہولڈر کو ایک امیونٹی ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ ایک امیونٹی. امیونٹی کس سے ملتی ہے؟ کیونکہ جو اس کنٹری کے قانون ہیں جہاں وہ جاتے ہیں, اس کنٹری کے قانون Okay. اس شخص پہ لاگو نہیں ہوتے ہیں پوری طرح سے. دیٹ از کالڈ ڈپلومیٹک امیونٹی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سپوز اگر اس آدمی کو وہاں کی کنٹری کی پولیس اریسٹ نہیں کر سکتی ہے جس کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہو. اگر کسی کے پاس آفیشیل پاسپورٹ ہوگا, اس کو اس کنٹری کی پولیس اگر اس نے کوئی کرائم کیا یا کچھ اریسٹ کر سکتی ہے. لیکن اگر کسی کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے, اگر اس نے کچھ کیا بھی ایسا جس کے لیے اس کو پولیس وہاں کی اریسٹ کر سکتی ہے, لیکن اگر اس کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے تو اس کو وہاں کی پولیس پروسیکیوٹ نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ اس کو ملتی ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ سے ڈپلومیٹک امیونٹی. ڈپلومیٹک امیونٹی مینس دیٹ دس پرسن کی ناٹ بی پروسیکیوٹیڈ بائی دیٹ کنٹری بیکاز ہی از اے ہولڈر آف اے ڈپلومیٹک پاسپورٹ. تو یہ ہے ڈفرینس بٹوین این آفیشیل پاسپورٹ میں یہ امیونٹی نہیں ملتی ہے, وائل ایز دس امیونٹی از گاٹ بائی دا ڈپلومیٹک پاسپورٹ. جی سر. تو اس کے بعد ایک پاسپورٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ایمرجنسی پاسپورٹ.
Actually, sometimes what happens, normally it takes time to get a passport, है ना? Because there are some procedures, you have to upload various Yes, sir. documents and other sort of things. But sometimes any person travels abroad, suppose यहाँ से कोई गया and he goes to America or France or Japan, तो वहाँ पे वो जापान में घूम रहा था तो अचानक उसका पासपोर्ट कहीं गिर गया, गुम गया. अब क्या करेगा? अब क्या करेगा वो? Audible? Is it audible? आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके. सो अब अगर वो टूरिस्ट सपोज वहाँ पे था कंट्री जापान में या किसी और कंट्री में, उसका पासपोर्ट ही गुम हो गया है, ही लॉस्ट हिज पासपोर्ट. अब क्या करेगा? अब उसको तो वापस आना है, और वापस आने के लिए कैसे आ सकता है? क्योंकि एयरपोर्ट पे पहले पासपोर्ट चेक करते हैं, है ना? तो उस वक्त वो क्या करता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एम्बेसी होती है, एक डिप्लोमेटिक ऑफिस मिशन होता है हर किसी कंट्री का, हर किसी कंट्री में. सपोज जो इंडिया का डिप्लोमेटिक मिशन होगा जापान में, एम्बेसी ऑफ इंडिया जो होगी इन जापान, तो वो उस एम्बेसी को कांटेक्ट कर लेगा और उस एम्बेसी को इन्फॉर्म करेगा कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया और मैं अभी यहाँ पे हूँ, मुझे वापस जाना है. तो वो एम्बेसी उसको वहाँ पे एक इमरजेंसी पासपोर्ट इशू करेगी. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए टेम्पररी पासपोर्ट. व्हाट इज ऑल्सो दैट कॉल्ड? टेम्पररी passport. Temporary. So that passport is issued when you have lost your passport and you don't have time to apply for a new one, क्योंकि आपका यहाँ से वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आपको वापस आना है घर. तो उस वक्त आप ये पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उस पासपोर्ट को वो एम्बेसी वहीं पे इशू करेगी. लेकिन उसकी वैलिडिटी बहुत कम रहेगी. जब तक आप घर पहुंचोगे वापस तो तब तक ही वो वैलिड रहेगा. तब आपको फिर घर पहुंचने के बाद, अपनी होम कंट्री में पहुंचने के बाद, देन यू विल अप्लाई फॉर ए न्यू पासपोर्ट, बिकॉज द वैलिडिटी ऑफ द emergency passport is just for the period that is an emergency one way passport, because आप तो ऑलरेडी वहाँ पहुँचे थे, वहाँ से वापस आने के लिए आपको ये पासपोर्ट काम आएगा. Once you will reach home, this passport will automatically expire. फिर that will no more remain valid and you have to apply for a new passport. So this is the emergency passport, and as a tourism professional you must know, because maybe sometimes you are escorting a group outside and some of your tourists will lost his passport, and then you will help him or her out in the trouble. आपको पता है कि आप कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक मिशन है हमारी कंट्री का, आप उसको असिस्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ कांटेक्ट करके उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हमारा ये पासपोर्ट इस नंबर का था, वो गुम हो गया, तो हमको प्लीज़ आप इमरजेंसी पासपोर्ट इशू कीजिए. एंड दे डू इट. वो कुछ फ़ी चार्ज करते हैं उसका और वो इमरजेंसी पासपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. तो फिर एक और पासपोर्ट का टाइप होता है जिसे कहते हैं कलेक्टिव पासपोर्ट. हालांकि इसका यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन कभी किसी सूरत में ये पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. कलेक्टिव पासपोर्ट वो पासपोर्ट होता है जो एक ग्रुप को इशू होता है. नॉर्मली पासपोर्ट इशू होता है इंडिविजुअल को, लेकिन ये पासपोर्ट इशू होता है एक ग्रुप को जो इकट्ठे ट्रैवल करता है. तो इस पासपोर्ट की वैलिडिटी भी बहुत ही कम रहती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर सफ़र के लिए, सपोज़ कुछ बच्चों को फ़ॉरेन लेना है और उन बच्चों को इकट्ठे एक पासपोर्ट इशू करते हैं उस वक्त, जिस पे उन सब बच्चों का नाम आता है स्कूल की तरफ से, तो उस पे उनको अब्रॉड लेते हैं. तो वो होता है कलेक्टिव पासपोर्ट. या कभी क्या होता है, कभी कोई डिज़ास्टर होता है किसी कंट्री में, अर्थक्वेक की सूरत में या सुनामी या और किसी वॉर की सूरत में,
تو پھر کچھ والنٹیئرس اس کو پرووائڈ کرتی ہیں دوسری فرینڈ کنٹری. تو اس وقت جو والنٹیئرس ہیں وہ کوئکلی وہاں پہ بھیجنے ہیں, تو ان کو پھر ایک کلیکٹیو پاسپورٹ بنایا جاتا ہے تاکہ ان کو اس کلیکٹیو پاسپورٹ کے ذریعے اس کنٹری میں جلدی سے بھیجا جاتا ہے ریسکیو کے لیے یا کسی اور آپریشنس کے لیے. تو کیونکہ اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس کہ انڈیویجولی سب کے پاسپورٹ بنائے, تو پھر وہ ڈیٹیلز لیتے ہیں اور بہت کوئکلی ان کو ایک کلیکٹیو پاسپورٹ ایشو کر کے ان کو روانہ کیا جاتا ہے اس صورت میں. تو دیٹ از کالڈ اے کلیکٹیو پاسپورٹ. So then there is also another type of passport, that is an e-passport. So e-passport is also an electronic passport, which is a regular passport booklet that contains an electronic chip in the cover. This passport contains an electronic chip, and it is the chip which contains the passport bearer's information and provides an extra layer of security against passport fraud. These days there are various people who misuse passports. What they do, they make fraud passports, and then on those passports some such people travel who are underworld or terrorists or some people associated with illegal activities, drug mafia or others. So now, to stop that practice, now there is the introduction of electronic passports, because these passports contain an electronic chip, and it is the chip which decodes the information of the bearer. And then there is a least possibility of misusing such passport because it is having an extra layer of security against any fraud. تو اسے کہتے ہیں الیکٹرانک پاسپورٹ. رائٹ. تو اب جو یہ پاسپورٹس ہیں ان کی ضرورت کیوں ہے؟ پاسپورٹس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ایک تو سپوز کوئی آدمی کرائم کرے گا اپنے ملک میں, سپوز کسی نے مرڈر کیا یا چوری کی, اب وہ بچنے کے لیے, کیونکہ آپ اس کو پکڑیں گے یہاں سے, اب وہ بولے گا چلو آپ اس ملک سے ہی باہر نکلیں گے دوسرے ملک میں. جی سر. تو وہ جائے گا تو پھر فارین کنٹری سے اس کو لانا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ پاسپورٹ سے کیا ہوتا ہے, جب بھی کوئی باہر نکلتا ہے ملک سے اس کو پہلے دکھانا ہے پاسپورٹ. جی سر. تو جب وہ پاسپورٹ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اس کو الاؤ کرتے ہیں کوئی دوسری کنٹری. اگر کوئی کرائم کرے گا کوئی, تو اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ ریووک ہوتا ہے. دیٹ مینز وہ ویلڈ نہیں رہتا ہے, دیٹ از انویلیڈیٹڈ. اور جب وہ پاسپورٹ دکھائے گا ایئرپورٹ پہ, تو اس کا پاسپورٹ وہاں پہ بلیک لسٹ ہوا ہوگا, کیونکہ اس نمبر کا پاسپورٹ اسی وقت بلیک لسٹ ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ ہولڈر اب باہر ٹریول کرنے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے, کیونکہ اس کا پاسپورٹ بلیک لسٹ ہوا ہے. تو جب امیگریشن پہ جب پاسپورٹ نمبر کو چیک کرتے ہیں نا, ان کے پاس سارا ڈیٹا لگا ہوتا ہے, جب وہ دیکھتے ہیں پاسپورٹ نمبر وہ انٹر کرتے ہیں سسٹم میں, تو وہاں پہ وہ اس نمبر کے اگینسٹ دکھاتا ہے دس نمبر از بلیک لسٹڈ. دیٹ مینس دا ہولڈر آف دس پاسپورٹ از نو مور ایلیجیبل ٹو ٹریول ابراڈ. تو اس کو انفیکٹ اس سے کیا ہوتا ہے, اگر وہ اپنے ملک میں بھی بھاگتا ہے تو وہ اس سے پکڑا جاتا ہے اسی وقت. وہ جو امیگریشن پہ مطلب وہاں پہ کاؤنٹر پہ جو پرسنل ہوتا ہے وہ چپ کر کے انفارم کرتا ہے, اور ایئرپورٹ پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے کیونکہ یہ آدمی ملک سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ اس سے پکڑا جاتا ہے. اگر وہ وانٹڈ ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے ملک سے بھاگنے کی, اور وہاں پہ اس کا جو پاسپورٹ نمبر ہے وہ آلریڈی بلیک لسٹڈ ہوتا ہے, اور he or she is not allowed to leave the country and in fact arrested at the airport.
تو یہ فائدہ ہے پاسپورٹ کا، کیونکہ پاسپورٹ سے یہ بینیفٹ رہتا ہے کہ کوئی کرمنل ملک نہ چھوڑ سکے کرائم کر کے، یس وہ سر. پکڑا جاتا ہے. دوسرا یہ چیز ہے کہ اس سے کنٹری کی امیج رہتی ہے، کیونکہ اچھے شہری ہی باہر الاؤڈ ہوتے ہیں ملک سے باہر جانے کے، کیونکہ اگر باہر کوئی پھر کرائم کرے گا تو وہ پھر کنٹری کا نام بدنام کرے گا، isn't it؟ تو اس لیے جب پاسپورٹ ایشو کرتے ہیں وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح ہیں، باضابطہ پولیس ویریفیکیشن ہوتی ہے، کہیں یہ آدمی کرمنل تو نہیں ہے، کہیں یہ آدمی چور تو نہیں ہے، کہیں یہ آدمی ٹیررسٹ نہیں ہے، کچھ تو نہیں ہے. تو اس کے بعد ہی اس کو پاسپورٹ ایشو کرتے ہیں، تاکہ جی سر. ایسا شخص ملک سے باہر نکلے جو باہر ملک کا نام بدنام نہ کرے. تو وہ بھی ضرورت ہے پاسپورٹ کی، وہ بینیفٹ ہے. تو اس کے علاوہ جو پاسپورٹ ہے یہ ایک آئیڈینٹی کارڈ کا کام بھی دیتا ہے. اگر کبھی کسی کے پاس آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے تو پاسپورٹ اس کا اس وقت ایز آئیڈینٹی کارڈ کام کرتا ہے، بیکاز اٹ از اے ویلڈ ڈاکومنٹ فار آئیڈینٹی. اور یہ جو پاسپورٹ ہے اس کو باضابطہ اندر سے پیجز ہوتے ہیں، کیونکہ جی سر. اس کا جو سائز ہے اس کو سائز 3 کہتے ہیں، لگ بھگ پاکٹ سائز کا ہوتا ہے جو پاکٹ میں پہنچتا ہے. تو اس میں باضابطہ پیجز ہوتے ہیں، اور پیجز ہونے بھی چاہیے اس میں، کیونکہ اگر آپ کو کسی کنٹری میں وزٹ کرنا ہے تو آپ کے پاسپورٹ پر ہی ویزا لگتا ہے، جو ویزا سٹیمپ ہے وہ اسی پہ لگتا ہے، اور اس کے لیے پیجز ہونے چاہیے کھلے. اگر پیجز نہیں ہیں تو آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا نہیں لگ سکتا ہے. تو وہ بلینک پیجز اس میں رہتے ہیں بہت سارے، تاکہ وہ ویزا سے اکوموڈیٹ کر سکے. اور اس کے علاوہ جو یہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے یہ ایک خاص قسم کا، اس میں پیپر بھی یوز ہوتا ہے اور انک بھی یوز ہوتی ہے، تاکہ اس کو کوئی مس یوز نہ کر سکے. رائٹ؟ جی سر. تو یہ پھر جو پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے یہ ویری کرتی ہیں فرام کنٹری ٹو کنٹری. دیر آر سم کنٹریز ہو ایشو پاسپورٹ فار 10 years. There are some countries who issue passport for 5 years. So it varies, validity varies from country to country. And after that, a person has to either apply for a new passport, or some countries have the provision of renewal of the passports. India میں تو ایکسپائری کے بعد فریش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کو باضابطہ پریسکرائبڈ فی ہوتا ہے جو اپلیکیشن کے ساتھ بھرنا پڑتا ہے، اور پھر پاسپورٹ ایشو ہوتا ہے. نارملی 15 دن 20 دن 1 مہینہ لگتا ہے پاسپورٹ کو حاصل کرنے میں. اور پھر کچھ پروویژنس ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو پاسپورٹ بہت جلدی مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا فی بھرنا پڑتا ہے، جس سے آپ پاسپورٹ کو بہت جلدی سے حاصل کر سکتے ہیں. دیٹ از وین یو آر ان ارجنٹ نیڈ آف اے پاسپورٹ، دیٹ ٹائم یو اپلائی فار دیٹ از کالڈ تتکال سروس آف دا پاسپورٹ. اس میں وہ ویریفیکیشن باقی چیزیں کوئکلی ہوتی ہیں اور آپ کو پاسپورٹ ایشو کیا جاتا ہے. تو پاسپورٹ کو آبٹین کرنے کے لیے جو پروسیجر ہے اس کو آن لائن پروسیجرس آج کل ہیں، آن لائن اپلیکیشن فارم سبمٹ ہوتی ہیں پاسپورٹ کے لیے، اور اس میں ساری جو ڈاکومنٹس ہیں ریگارڈنگ یور نیشنلٹی، سٹیزنشپ، چاہے ریشن کارڈ ہو، چاہے اور کوئی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہو، کچھ ہو، تو وہ ڈاکومنٹس اس میں اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں. ڈیٹ آف برتھ کی سرٹیفکیٹ ہو وہ اپلوڈ کرنی پڑتی ہیں.
اپنے لیٹسٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس ہیں وہ اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں, اپنے سگنیچر وہ اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو سگنیچر ہے وہ بھی رہتا ہے پاسپورٹ پہ اسکین فارم میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر پریسکرائبڈ فی جو ہیں وہ ڈپازٹ کرتے ہیں آن لائن ہی. تو اس کے بعد اس ایپلیکیشن کو سبمٹ کیا جاتا ہے, اور پھر فزیکل میٹنگ کے لیے ایک اپوائنٹمنٹ فکس ہوتی ہے. جب فزیکلی یہ ڈاکومنٹس جو آپ نے اپلوڈ کیے وہ ساتھ لینے ہوتے ہیں, پاسپورٹ آفس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے پاسپورٹ آفیسر کے ساتھ جو وہاں پر ہے, اور وہ ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں, وہاں پہ چیک کرتے ہیں, آپ کا سگنیچر بھی چیک کرتے ہیں, فوٹو آپ کا فزیکلی دیکھتے ہیں یہ میچ ہوتا ہے. تو اس کے بعد ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے جس میں باضابطہ پولیس ویریفیکیشن CID ویریفیکیشن ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ ایڈریس باقی چیزیں صحیح ہیں اور اس کے اگینسٹ مت کوئی کرمنل کیس پڑا ہے کچھ پولیس اسٹیشن میں, تو وہ سارے چیک کر کے رپورٹ دیتے ہیں, اور اس کے بعد ایک پاسپورٹ ایشو ہو جاتا ہے. اوکے جی سر. تو یہ ایک پروسیجر ہے پاسپورٹ آبٹین کرنے کے لیے. اور اب ٹریول ایجنٹ کیا کرتا ہے, یہ اسی پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا آن لائن اپلیکیشن فار پاسپورٹ, isn't it؟ جی سر. جی تو سر. ٹریول ایجنٹ فیسیلیٹیٹس دس پروسیس آف آبٹیننگ دا پاسپورٹ. وہ یہ چیزیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے بیکاز ٹریول ایجنٹ ہیز آل دا انفارمیشن ایسوسیٹیڈ ود applying for the passport, what type of documents are to be submitted, isn't it? What is the exact form of the photograph that is to be put, suppose JPG ہے یا اور کوئی فارمیٹ ہے, یا کتنا سائز فائل سائز کتنا ہے. تو ٹریول ایجنٹ کو پورا یہ پتہ ہوتا ہے کہ فائل کو کمپریس کرنا ہے, کیونکہ کبھی فوٹوگراف کا سائز زیادہ ہوتا ہے, عام آدمی کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کو اس فارم میں اتنے سائز کا رکھنا ہے, اس کے پاس وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ کمپریس کرنے کا فوٹو سائز یا فائل سائز. تو اس سے اس کو آسانی ہوتی ہے, جو اس کا کلائنٹ ہے اس کو یہ چیز فیسیلیٹیٹ کرنے میں وہ مدد کرتا ہے, کیونکہ اس کے لیے یہ آسان ہے ٹریول ایجنٹ کے لیے, کیونکہ اس کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں, اس نے وہ اسپیسیفک سافٹ ویئر بھی رکھا ہوتا ہے, کیونکہ کسی کو گھر میں اپلوڈ ہی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس کا پرٹیکولر سافٹ ویئر ہی نہیں ہے جو کمپیٹیبل ہے. اس کو بہت ہی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے فوٹوگراف اپلوڈ کرنے میں, سگنیچر اپلوڈ کرنے میں, یا ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے میں. اس کو اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے میں ڈیفیکلٹی آتی ہے, کسی کو انفیکٹ پاسپورٹ فی بھرنے میں دقت آتی ہے. لیکن ٹریول ایجنٹ کو وہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں, وہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے ایسی کاموں میں, تو اس کو بہت آسانی کے ساتھ وہ کرتا ہے. وہ ڈاکومنٹس لیتا ہے اس سے, ٹورسٹ سے, اور پھر اس کے بہاف وہ یہ کام کر لیتا ہے. خالی اس کو پھر اپوائنٹمنٹ کا ڈے اور ٹائم بولتا ہے, اس وقت وہ وہاں پہ جاتا ہے خود وہ کلائنٹ اس کا, اور باقی کام فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ٹریول ایجنٹ. اور وہ اس کے بدلے میں اس کو ڈاکومنٹیشن چارجز لیتا ہے, کچھ سروس چارج. جی سر. تو دس از اباؤٹ پاسپورٹ, رائٹ؟ جی سر. Okay, so you understood it properly? Yes sir. Anything you want to discuss about it? Because inshallah tomorrow No sir. we'll be discussing visa. Okay? Yes sir.